अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नासिर अज़ीम खान एडवोकेट हाजिर खिदमत। मेरे साथ मौजूद होंगे आज दो बड़े ज़बरदस्त गेस्ट। एक वकार असलम साहब पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आपको नजर आते हैं मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे, और साथ साथ कॉलम निगार और तजियाकार। दूसरे गेस्ट गुलाम रसूल भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। दोनों अहबाब लाहौर से हैं। गुलाम रसूल भट्टी साहब भी चैनल के साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं बतौर शाफी, और अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं गुलाम रसूल भट्टी के नाम से। आप उनको भी विजिट किया करें, उनके तजिए तबसरे सुना करें, और आज हमारे प्रोग्राम में बड़े खूबसूरत तजिया तबसरा करते हुए नजर भी आएंगे। आज के अहम टॉपिक के हवाले से बात करते चलें तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें साथ साथ आप अगर गौर किया जाए तो नून लीग के हवाले से एक खबर आ रही है कि वो पुराने साथियों पर इंतजार करने का सोच रहे हैं। बिजली के हवाले से भी न्यूज़ के बिजली को महंगा किया गया, और वो ₹1.46 के हवाले से इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बिलावल भुट्टो का जो बयान आया उसके हवाले से क्या मामला हैं वो भी आपसे बात की जाएगी, और सदर मुमलिकत की आईनी ओहदे के हवाले से भी बात करेंगे। आज उनका आखिरी रोज है। इसके साथ साथ जो मुबैना करप्शन स्कैंडल केस है मोहम्मद खान भट्टी का, और ये मुंसलिक होती है बात जाके क्लाइमेंट्स होती है चौधरी परवेज लाई से, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। परवेज खटक ने क्या कहा, क्या बयान दिया, वो भी आपसे इस प्रोग्राम में बात करेंगे। शरियार अफरीदी केस, इमरान खान का मुस्तकबिल, सिंध की सियासत में क्या होने जा रहा है, और साथ साथ पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल के हवाले से लोगों के साथ क्या कुछ किया। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए वकार असलम साहब, गुलाम रसूल भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और वकार असलम साहब से सबसे पहले राय लेना चाहेंगे, कुछ सवाल इनके सामने रखना चाहेंगे, इनके तजिया और तबसरा सुनना चाहेंगे। वकार साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले सवाल ले लें वकार साहब कि पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल के हवाले से 13 लोगों के नाम FIA को दे दिए, क्या कहना चाहेंगे, आपकी अपडेट है और इस पे क्या तजिया पेश करेंगे? देखिए, पंजाब हुकूमत आई तो बेसिकली निगरान हुकूमत थी, लेकिन जब उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां पड़ी तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने उसको बड़े बाहसन तरीके से निभाना शुरू कर दिया। और जिस तरह से अब वो तहकीकाती इदारों की मुआवनत कर रहे हैं, और जिस तरह से ये स्कैंडल बढ़ा है, तो उसमें मैं उनका बड़ा कलीदी किरदार समझता हूँ। और पंजाब गवर्नमेंट में बड़े कॉम्पिटेंट लोग कंसिस्ट करते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेहत की बात करें तो सेहत के जो माहिर हैं, प्रोफेसर जवेद अकरम जो कि प्रिंसिपल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस के वाइस चांसलर रहे हैं, वो उसका हिस्सा है। उसके अलावा और भी मतलब जिस तरह वफाक में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई है ना, मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी बंदरबांट नहीं की गई, बल्कि प्रोफेशनल्स को मौका दिया गया है, और वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है, किस तरह से उन्होंने हालात को सही डगर डालना है। तो उनका किरदार बड़ा बाहसन है। तो इसमें इस तहकीकात तो सर पहले भी होती रही हैं, वफाकी हुकूमतें भी करती रही हैं। जहांगीर तरीन साहब और उनके साथी अयूब साहब के साथ भी की गई थी। उमर अयूब साहब के बारे में भी बहुत सी गोइयां की गई थी कि उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरह से मुल्क से बाहर फरार हो गए थे, और उसके बाद पाकिस्तान वापस आकर भी उनके जो सारे केसेस थे वो ठप हो गए। और उसी तरह से नैब तरमीम का जो मरहला है, उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक बहुत स्वीट और मुख्तसर सा फैसला देगा। तो मुझे लगता है कि नैब तरमीम को उड़ाकर रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, लेकिन उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं मैं देख रहा पॉलिटिशियंस पर, क्योंकि उनके लिए ये एक रूटीन मैटर है। उन कोई ऐसा थंब रूल नहीं है जो उन्हें अपने शिकंजे में कर सके। वो फिर NRO लेंगे और फिर उसी तरह से अपनी करप्शन का बाजार गर्म रखेंगे। इमरान खान साहब जो NRO के बहुत खिलाफ थे और कहते थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, वो भी अब NRO देने की बात करते हैं, और वो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। कतरी शहजादों से मिल रही हैं उनकी बेगम साहिबा, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से राह फरार मिल जाए, किसी तरह से NRO 3 उनको मिल जाए, ताकि वो अपनी इन सारी जो चक्रों में फंसे हैं उनसे निकल आए। अच्छा वकार साहब, चित्राल में बहुत बड़ा वाकया पेश आया। आपने खबर चित्राल में जो कुछ हुआ एक बहुत बड़ी कह लें की खबर है, और आज तुर्खम बॉर्डर पे भी फायरिंग का तबादला हुआ। साथ साथ चित्राल के हवाले से
جو حملہ ہے وہ پاکستان نے افغانستان کے سامنے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا. چترال کی واقعے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کے ذرائع اور خبریں کیا کہتی ہیں؟ جی ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ چترال واقعہ ہو یا اس سے پہلے دہشت گردی کی اور کارروائیاں ہوں، سی ٹی ڈی متحرک ہو گئی تھی. یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے جب انہوں نے وردیاں بھی برآمد کی اور دہشت گرد بھی پکڑے. تو جو مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں نا، را ہو گئی، موساد ہو گئی، یہ اپنی در اندازی جاری رکھتے ہیں. اور اس میں انہوں نے جو طالبان ہے وہ تو ویسے ہی ان کے آشرواد پر ساری کارروائیاں کرتے ہیں، وہ تو کھانا بھی ان سے پوچھ کے کھاتے ہیں، وہ تو اپنی ایک ایک عمل ان سے پوچھ کر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑے نازک دور سے جب پاکستان گزر رہا ہے، جب معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، تو ایک یہ شرارت کی گئی دہشت گردوں کی طرف سے اور اس کو بڑا ٹائملی رسپانس دیا گیا ہے ہماری پاک افواج کی جانب سے. اور ان طالبان کا کلا کما کرنا ہماری افواج جانتی ہیں. آپریشن رد الفساد ہو، ضرب عضب ہو، اس سے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے. اب ضرب حیدر کی بات چل رہی ہے کہ اس کو کیا جائے اور کس طرح سے ان سب کو جو دہشت گرد ہیں انہیں جہنم واصل کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شرارت موقع تلاش کرتا ہے ہمارا دشمن ملک بھارت کہ پاکستان پر کب ایسا نازک دور ہو جب چیلنجز پر چیلنجز ہوں اور وہ بھی اپنا ایک ایسا کاری حملہ کرے جو پاکستان کو ضرب دے سکے. لیکن ہماری افواج، ہماری غیور فوجی جوان جو ہیں وہ ایسا پاسبل نہیں ہونے دیتے اور ان کے تمام منصوبے جو ہیں وہ ناکام بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو پاکستان کی واحد فوج ہے جس میں جو کمانڈ لیتے ہیں وہ سینئر افسر سب سے آگے ہوتا ہے اور وہ کائروں کی طرح اپنے ان کو آگے نہیں کرتا اپنے سب آرڈینیٹس کو، بلکہ فرنٹ فٹ پر آ کر خود مقابلہ کرتا ہے. اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ چترال میں کس طرح سے ان کا کلا کما کیا جا رہا ہے اور آپریشن جاری ہے. اچھا وقار صاحب، آنا چاہوں گا سندھ کی سیاست کے حوالے سے. آپ نے جی ڈی اے کو اور ایم کیو ایم کو ساتھ بیٹھے دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے ایک ایکا کر لیا. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ میں پینیٹریٹ کرنے جا رہی ہے. ایک نئی خبر یہ ہے کہ مریم نواز کا دورہ جو ہے رواں ماہ متوقع ہے اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں سیاست میں مسلم لیگ نون کی انٹری. مریم نواز کشمیر میں گئیں تو آپ نے حال دیکھا، پنجاب میں وزٹ انہوں نے کیا تو آپ نے تمام پارٹی کا حال دیکھا. مختلف جگہوں پر جب الیکشنز ہوتے رہے، جی بی میں جاتی رہیں، مختلف بائی الیکشنز پہ انہوں نے جلسے کیے. اب کیا سمجھتے جی ہیں کہ جی سندھ کا حال کیا ہوگا اور مریم نواز کامیاب کر سکیں گی مسلم لیگ نون کو کہ نہیں؟ اصل میں نا وہ انہوں نے جواب دیا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں گھر خرید لیا اور بلاول ہاؤس لاہور میں ڈیرے ڈال لیے اور تنظیم سازی کے نام پر جو میٹنگز کرتے رہے وہ مختلف جماعتوں کے ایم پی ایس سے. تو اس کا جواب نواز شریف صاحب نے پہلے بھی زرداری صاحب کو خبردار کیا تھا کہ اگر آپ لاہور میں آئیں گے جو کہ ہمارا تخت ہے تو ہم بھی پھر سندھ میں انٹر ہوں گے. تو اب وہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز بھی سندھ کے لیے متحرک ہو گئی ہیں، لیکن کیونکہ زرداری صاحب کے وہاں پہ پیر پکے ہیں تو کوئی انہیں سیٹ بیک حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے تو مطلب پھر یہ بات ہو جائے گی کہ اگر دشمنی کرنی ہے تو پھر کھل کے کریں. تو پھر وہ بھی ضرب لگائیں گے اور میرا خیال ہے کہ پھر نواز شریف صاحب اس کو جھیل نہیں سکیں. سب ایک سوال اور بھی ساتھ ایک سوال لے لیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ اپنے پرانے ساتھیوں پر انحصار کرنے کا انہوں نے سوچا ہے. پرانے لوگوں کو ٹکٹ دے کر میدان میں اتاریں گے. معیشت کا جو حال 1.5 سالہ گورنمنٹ انہوں نے کی، بلیم کرتے ہیں کہ 4 سالہ والے لوگوں نے یا 3.5 سال جو گورنمنٹ کر کے گئے انہوں نے خراب کر دیا. لیکن جو 1.5 سال میں پوزیشن بنا کے چلے گئے، یہ ٹیکر بھی ان کے ہاتھ کا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ پرانے ہوں، نئے چہرے ہوں، کیا مسلم لیگ نون اس الیکشن میں فتح حاصل کر سکے گی جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس بھی میدان میں اگر موجود ہوں؟ دیکھیں جتنی وزارتیں ہیں نا جن سے براہ راست تعلق ہے عوام کا، وزارت پیٹرولیم ہو، وزارت خزانہ ہو، وہ نون لیگ نے 16 مہینوں میں اپنے پاس رکھی ہیں. اب جب عوام کمپیئر کرتی ہے نا مختلف سیاسی رہنماؤں کو
تو وہ دیکھتی ہے کہ اچھا وزارت پیٹرولیم نے پیٹرول بڑھایا, وزیر خزانہ نے ایسے معاہدے کیے جو ہم پر آج بوجھ بنے ہیں, اور جو پی ڈی ایم اتحاد تھا ان کے پاس دیکھیں نا آپ کہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے وزیر مواصلات تھے, اس کے علاوہ کوئی موسمیاتی تبدیلی کا وزیر تھا, کوئی اس طرح کی وزارتیں تھیں. مسلم لیگ نون نے براہ راست شہباز شریف صاحب کا یہ جو زوم تھا وہ بری طرح سے ناکام رہا کہ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, انہیں ہر چیز آتی ہے, وہ سب کچھ کر لیں گے. تو اس پہ آپ کو دیکھا کہ کس طرح آخر میں ان کو منتیں ترلے کر کے آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات کرنی پڑی, اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے کس طرح سے شیڈیول میں بھی ہمارا میٹنگ میں نام نہیں رکھا تھا, اور کس طرح سے آخری دن ہمیں جا کر 1.1 ارب ڈالر جو ہے وہ اس کا قرض دیا گیا, اور کس طرح سے 9 مہینے انہوں نے پرکھنا شروع کیا کہ 9 مہینے ہم دیکھیں گے پھر 3.3 بلین ڈالر جو ہے وہ ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کا تو کوئی کٹ کاٹ نہیں رہ گیا, نہ مقتدر حلقوں کی جانب سے حالات ان کی فیور میں ہیں, اور نہ انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے کہ وہ دوبارہ بسر اقتدار آ سکے. اچھا وقار صاحب, بڑے ہی اہم ٹاپک, اور خاص طور پہ میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ صدر مملکت کیا جو آئینی عہدہ اور اس کی جو آج آخری تاریخ تھی, مدت پوری ہو رہی ہے, اور صدر مملکت کیونکہ ابھی سچویشن ایسی ہے تو ابھی اپنا عہدہ سنبھالیں گے, کیا کہنا چاہیں گے صدر مملکت کے کردار پر, اور جو انہوں نے پچھلے 15 دن پہلے جو ایک کارروائی کی اور حرکت کہہ لیں کی بل کے حوالے سے اعلان کر دیا, ٹویٹ کر دیا, تو کیا کہنا چاہیں گے صدر مملکت کے ٹینیور پہ کیا بات کریں گے؟ 5 سالہ کیسا رہا ٹینیور, کیسا دیکھتے ہیں, اور کیا عمران خان کا جو آخری کھلاڑی ہے جو کہ صدر مملکت عارف الوی ہیں, کیا عمران خان کے لیے کچھ کر پائیں گے آخر؟ یہ نہ صرف ایک آئی واش ہے کہ عمران خان کا آخری کھلاڑی صدر عارف الوی ہے, کیونکہ عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کے صدر بن کے دکھاتے تو رہے ہیں, لیکن انہوں نے عملی مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ پی ٹی آئی نے ان پر ٹرسٹ کیا, انہیں اقتدار میں لے کر آئی, سپریم کمانڈر بنایا پاکستان کا سب سے جو اہم ہوا ہے وہ دیا, لیکن انہوں نے کوئی جرات مندانہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ پپٹ کا کردار ادا کرتے رہے, اور اینڈ پر ایک ٹویٹ کر کے جو افیکٹیز ہیں ان سے معافی مانگ لی. یہاں تو ہوتا نا, وہ پھر کہتے کہ میں سیک کر رہا ہوں, یہ پاکستان میں نہیں چلے گا, میں تحریک چلانے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اب ایک کمٹمنٹ کر چکا ہوں تو اس پر پورا اتروں, اور جب لاسٹ ڈے بھی میرا ہو جائے اس کے بعد بھی مجھے براجمان رہنے دیا جائے, کیونکہ قائم مقام صدر جو ہے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی صاحب کو بنایا جا سکتا ہے, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے وہ چپ سادھ کر کوئی آئینی گنجائش اس طرح کی نکل سکتی ہے, یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ عہدے پر براجمان رہیں اور اس کرسی سے چپکے رہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب تک وہ حالات سازگار نہیں ہو جاتے تو وہ ان کے پاس اسکیپ یہی ہے کہ وہ اس کرسی کا فائدہ اٹھائیں اور جو اپنے اوپر کارروائیاں ہیں ان سے محفوظ رہیں. سب معیشت کی بات کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ امپیکٹ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بجلی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, بجلی کے حوالے سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی, جماعت اسلامی نے بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کی, بجلی مزید مہنگی گئی, 1 روپے 46 پیسے مزید مہنگی کر دی گئی. یہ آج کی ایک بریکنگ نیوز بھی ہے اور خبر بھی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ نہ پیٹرول تھم رہا ہے, نہ ڈالر تھم رہا ہے, نہ بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. دیکھیں جو ایکچولی جو سچویشن چل رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ جب آپ کا بجلی کے بل اس حد تک اضافہ کر دیا گیا کہ عوام سے وصولی کر کے ملک کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو چلایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک بینکرپٹ ہو گیا ہے, یا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, یا ہمارا جو ملک ہے وہ کریش کر گیا؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت؟ جی, ملک کی جو سٹاک ایکسچینج کریش کرنے کی خبر کچھ دن پہلے آئی تھی, لوگوں نے بڑی اس پہ لیدے ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بڑی مستحکم ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مصنوعی طور پہ ڈالر کو گرانے کی جو کوشش تھی وہ گورنمنٹ نے کرنی شروع کر دی, لیکن اصل حقائق یہ ہیں کہ ڈالر نے 440 روپے تک جانا ہے, آپ کے پیٹرول نے 460 روپے تک جانا ہے, اور اس چیز کو جو معاہدہ ہے نا وہ یہ پی ڈی ایم حکومت کر کے گئی ہے, وہ آئی ایم ایف کی ہر شرط منوان مان کے گئی ہے,
اور اب وہ ان 10 دنوں میں نگران حکومت پر جو تنقید کی نشتر چلا رہی ہے کہ یہ نگران حکومت نے کر دیا، یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے، یا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا، تو پھر آپ یہ بات سمجھیں کہ پاکستان کا 14,000 ارب روپیہ جو بجٹ ہے اس میں پاکستان نے اگلے سال تک 25 ارب روپے کی جو ہیں وہ ادائیگیاں کرنی ہیں. یعنی پاکستان نے 25 ارب روپے کی جس طرح سے ادائیگیاں کرنی ہیں، یعنی آپ کے بجٹ سے بھی اوپر چل جا رہا ہے نیکسٹ ایئر میں. یہ جو ڈیپٹ سروسنگ ہے، جو یہ پیسے اس طرح سے سرکولیٹ ہوتے رہیں گے، قرض دیں گے، قرض اتاریں گے، پھر قرض لیں گے، تو ملک چلتا رہے گا. تو میں اس ملک کو مطلب کوئی کسر نہیں رہے گی کہ یہ دیوالیہ ہو چکا ہے. مطلب بس آفیشیلی اناؤنس ہونا باقی ہے. باقی اس طرح سے تو نہیں سہارا ملا کرتا کہ 9 مہینے IMF آزمائے گا کہ پاکستان جب بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں چلا جائے، جب لوگ بالکل خودکشیاں جس طرح آج کل لوگ کر رہے ہیں، بجلی کے بلوں کی جو کے سامنے ہے صورتحال، اور آگے جس طرح بڑھ رہی ہے، 95 روپے یونٹ لگ رہا ہے، کسی کو ٹیکسز کی مد میں لگ رہا ہے، تو کسی کو ڈائریکٹلی یونٹ ہی 55 روپے کا لگایا جا رہا ہے. تو یہ تو آگے مزید بڑھتا جائے گا، اور اس کے لیے مطلب وہ فیصلہ لے چکے ہیں کہ اب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے اور مارچ تک الیکشنز ہوں گے، اور مارچ تک بہت سی اہم سیاسی شخصیات کو بھی مائنس کیا جانا ہے. اس میں عمران خان ہوں، آصف زرداری ہوں یا نواز شریف ہوں، ان کے نام سے فہرست ہیں. اچھا وقار صاحب، پرویز خٹک کا ایک بڑا اہم بیان آیا. پرویز خٹک صاحب کا ایک انٹرویو بھی سننے میں ملا. عمران خان کی کبھی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے اور کبھی یہ کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا لیڈر KPK میں کوئی نہیں. آج پرویز خٹک صاحب نے فرمایا کہ نگران حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ پرویز خٹک صاحب چاہتے کیا ہیں اور ملک کے لیے کیا کردار ان کا رہا، یا مستقبل میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا مین اسٹریم پالیٹکس میں یہ نظر آپ کو آئیں گے؟ ابھی یہ جتنے چہرے ہیں نا جو مذمت کرنے والے چہرے ہیں، ان کا بھی پوری طرح سے جو بڑے صاحب ہیں ان کو یقین دہانی نہیں ہوئی. اور یہ چاہے جتنی مرضی دہائیاں دے لیں، اور فواد چودھری کے آپ بیانات دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں آرمی چیف ہماری آخری امید ہے. تو ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیٹکس چلتی رہے، لیکن جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سیلفش لوگ ہیں، یہ اپنے مقاصد کے لیے مطلب اپنے نظریاتی نہیں ہے، یہ اپنے مقاصد کے لیے تو اپنے مطلب کچھ بھی بیچ دیں گے، دان کر دیں گے. تو یہ کوئی کریڈیبل لوگ نہیں ہیں. تو ان کو اب آئندہ مستقبل کی سیاست سے مائنس کیا جائے گا. الیکٹیبل صرف یہی نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید یہی منتخب ہو کر آتے رہیں گے، یہی وزارتوں کے مزے لیتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. اچھا وقار صاحب، جو مبینہ کرپشن سکینڈل ہے، چودھری پرویز الائی کے جو محمد خان بھٹی صاحب، آپ بھی بخوبی جانتے، 5 روزہ جسمانی جی میں ریمانڈ جانتا ہوں. نیب کے حوالے کر دیا گیا محمد خان بھٹی کو. چودھری پرویز الائی بھی اس ٹائم پابند سلاسل ہیں. محمد خان بھٹی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، ایک نیا مقدمہ، ایک نئی بات. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا چودھری پرویز الائی اور محمد خان بھٹی کا جو دورہ جیل ہے یہ لمبا آپ کو نظر آتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ محمد خان بھٹی کی کرپشن سکینڈل، یہ سلسلہ کیا؟ سر 1.5 ماہ یا 2 ماہ کی حکومت میں یہ کیسے اتنے پیسے یا مال بٹور لیتے ہیں؟ اور یہ ملک کے ساتھ جی کیا ہوتا رہا، کیوں ہوتا رہا، اور یہ کب تک ہوگا؟ رکے گی یہ سلسلہ کب تک؟ کیسے سلسلہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جی محمد خان بھٹی کی ہم بات کریں نا، تو وہ ساری نوازشات کی برسات ان پر پرویز الائی نے کی. وہ ایک کلرک لیول سے کلیریکل سٹاف کا حصہ تھے، اور آج وہ کس گریڈ میں بیٹھے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. تو اس میں وہ نا بیسیکلی ان کے میں جان ہے پرویز الائی کی. اور پرویز الائی کے بارے میں جتنے سکینڈلز ہیں، پنجاب کی جو سب سے بڑا ڈاکو ہے بقول عمران خان کے، اس کی جو ساری اصلیت ہے وہ محمد خان بھٹی کے ذریعے باہر آنی ہے. وہ چاہے جتنی مرضی اپنی اثر و رسوخ استعمال کر کے عدالتوں سے ریلیف لیتے رہیں، لیکن جنہوں نے احتساب کرنا ہے انہوں نے اب کڑا احتساب کرنا ہے، اور وہ اکراس دی بورڈ کرنا ہے. انہوں نے ایون، میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ دیتا چلوں کہ جو لاہور کے ایک کور کمانڈر صاحب فارغ ہوئے تھے نا، اس کے بعد 2 بڑی شخصیات ایسی ہیں جن کو عمران خان کی حمایت کرتی ہیں،
اور عمران خان کی حمایت ان کو بھی حاصل ہے. ان شخصیات کا بھی جلد مطلب ان پہ ایکشن لیا جانا ہے اور وہ لیا جائے گا, کیونکہ مطلب اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ آپ کسی پارٹی کو فیور کر رہے ہوں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم اس کا حصہ نہیں ہے اس ساری گیم کا. تو ان کے بارے میں ان پر بھی جو ہے وہ ان کو بھی they will take them to the cleaners. اچھا وقار صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں بلاول بھٹو زرداری, جو ایکچولی بلاول زرداری ہیں, وہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ ہم 60 دن میں بھی الیکشن کے لیے تیار تھے, ہم 90 روز میں بھی تیار ہیں. اور ان کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی تمام قیادت باہر جا چکی ہے, سینئر جتنے پولیٹیشینز ہیں باہر ہیں, مسلم لیگ نون کے شہباز شریف سے لے کے نواز شریف تک سارے باہر بیٹھے ہیں. یہ جو 60 دن اور 90 دن, کیا یہ کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ریکویسٹنگ اینڈ پہ آ گئے ہیں یا ان سے بہت بڑے بلنڈرز ہو گئے ہیں؟ یہ پرانے یہ کیسز تو ختم ہو گئے, پھر نیب ترمیم والا اگر معاملہ وہ دیکھیں اگر ان کے خلاف ہوتا ہے سارا, وہ تو یہ سچویشن اکارڈنگ ٹو لا تو وہ پرانی جگہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو کیسے یہ سلسلہ جی سسٹین کرے گا؟ ملک کو جس دھانے پہ انہوں نے چھوڑ دیا لا کے, وہ بھی آپ دیکھ لیں, اگر ان کی این آر او بھی دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں, خان کو بھی این آر او نہیں ملتا, ان کو بھی نہیں ملتا, تو اٹس مین کی جو چیس کی گیم تھی یہ تو ساری کی ساری ہار گئے ہیں, سب پالیٹیشینز ہار گئے, اور بالکل. سب کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ کی کیا یہ آپ انفارمیشن ہے, کیا تمام لوگوں کا احتساب ہونے جا رہا ہے؟ جی یہ آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ ریز کیا. بیسکلی ہوا یہ ہے ناصر بھائی کہ انہوں نے نا اپنی پہلے جو باجوہ صاحب تھے ان کو ایک انٹرویو دیا بلاول صاحب نے, انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے اس کو نہیں سمجھ. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک انٹرویو جو نئے ہمارے بڑے صاحب ہیں ان کو دیا, انہوں نے بھی کہا کہ میچورٹی بہت ہے. تو اس پر پھر آپ کو یاد ہوگا حکومت ختم ہونے سے 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شریف زرداری اور شہباز شریف ایسے فیصلے نہ کریں جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کریں, میرے مریم اور حمزہ کے لیے. تو اس میں ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ یہ اب یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اپنی نیکسٹ ٹرم ہم فائنل کر کے بیٹھے ہیں, اور یہ جا رہے تھے عمران خان سے اتحاد کرنے بلاول صاحب کہ کسی طرح سے مطلب اب نیکسٹ 10 ایئر جو ہے وہ ان کے ساتھ گزاریں گے. اب ان کے خلاف تھوڑی ہم بیڈ ماؤتھنگ کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ان کرپٹ چیئروں کو جو بٹی صاحب, آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا ایک تو مائک انمیوٹ کر دیں, اور دوسرا آپ کو میں شو میں ویلکم کرتا ہوں. آپ کو انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا کہ بٹی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور عام ویورز جو دیکھ رہے ہیں, میں غلام رسول بٹی صاحب کے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ان کی تجزیے تبصرے سنا کریں. اور یہ بڑی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور بڑی ساری سٹوریز کر رہے ہوتے ہیں, بہت خوبصورت تجزیہ پیش کرتے ہیں اور تبصرہ. بٹی صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. کیا کہنا چاہیں گے بٹی صاحب؟ بہت سارے سوالات وقار اسلم صاحب کے ساتھ ہوئے, وقار صاحب نے بڑا خوبصورت تجزیہ دیا, آپ نے ہمیں بڑا لیٹ جوائن کیا. بس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا, کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا. کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے ملک میں, کیا خبریں ہیں, کیا سوچ آپ کی چل رہی ہے اور کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں ناصر صاحب, اس وقت ملک میں چل تو بہت کچھ رہا ہے, لیکن اور جتنا کچھ بھی چل رہا ہے وہ کہہ لیں کہ افسوسناک ہے, درد بھرا ہے, دکھ بھرا ہے. اور آج جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کے جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے یا آپ کی جو ایک مین ڈومین ہے, فیلڈ ہے, عدلیہ کی جانب سے بھی آج ایک بڑا مایوس کن فیصلہ آیا. اور اس مایوس کن فیصلے میں جو چارج شیٹ بیان کی گئی وہ بڑی تشویشناک ہے ناصر عظیم صاحب, اور ایک نیا پنڈورا باکس, ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. لیکن سب سے پہلے ناصر عظیم صاحب میں ایک تجزیہ کرنا چاہوں گا ایک بات کے اوپر, اور اپنے ناظرین کو جو ہے وہ تھوڑی سی یاد دہانی, کیونکہ پاکستانیوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے. اور وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا, اور آج میں خبر بھی دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں, اور ان کے جناب کینسر کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیئر ہے. چلو اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. رانا ثناء اللہ نے بیان دیا جی کہ شہباز شریف صاحب جو اپنا علاج کروا کے جو ہے وہ واپس آئیں گے. تو کتنی بدقسمتی ہے, 16 ماہ وہ وزیر اعظم رہے, ان کو کسی قسم کا کوئی علاج کی ضرورت نہیں پڑی, اور انہوں نے ریکارڈ بھی قائم کیا ان 16 ماہ میں کہ شریف فیملی بڑی ہیلدی رہی ہے.
تو اب دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں اتنا بحران ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ لندن بھاگ گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب آتے اقتدار ہیں, میں وہ بیٹھا اپنا جاتا ہے. جو ہے وہ ڈالر سمیٹتے ہیں, اپنی سیلریز لیتے ہیں, اپنے کیسز کلیئر کرواتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. جبکہ ان کو بیٹھ کے یہاں پہ بیٹھ کے کچھ تجاویز دینی چاہیے تھی, کچھ حل ڈھونڈنے چاہیے تھے, اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے نا ان سیاسی جماعتوں کو یہاں بیٹھ کے. لیکن ہوم ورک کیا ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو واپس کیسے لے کے آنا ہے, ان کو اگین جو ہے اقتدار کے اوپر مسلط کیسے کروانا ہے, یہ چیزیں چل رہی ہیں. بڑی افسوسناک چیزیں ہیں. اور یہ کہہ لیں کہ یہاں پہ یہ جو سلطنت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, یہ جو ایک ہم غلام ان کے, ایک امریکہ کے غلام ہیں, ایک IMF کے غلام ہیں, اس کے بعد ان سیاسی اور جگیرداروں وڈیروں کے غلام ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے آتے ہیں, اور جب جیسے ہی وہ گورنمنٹ سے نکلتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے موج مستی کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. پھر جیسے ہی راہیں ہموار ہوتی ہیں ان کے لیے راہ. اور دوسری جانب میں نے اپنے ولاگس میں بھی یہ تجزیہ کیا ہوا ہے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. خیر سے پھر ہمارا نیٹ بھی چلا جاتا ہے جیسے ہم آرمی چیف کا نام لیتے ہیں, تو اللہ خیر کرے آج ہمارا دوبارہ نیٹ نہ چلا جائے. تو آرمی چیف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بجلی کے آج جو ہے وہ شوگر مافیا کے خلاف بھی آج ایکشن ہوا ہے. کوئی 13 سے 14 لوگوں کے نام جو ہے FIA کو دیے گئے ہیں, ان کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا بجلی چوروں کے خلاف بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن, بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی آج میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایک بڑا اچھا کمنٹ آیا ہوا تھا جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ جناب ان کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آنا چاہیے اور وہ بڑے اچھے وزیر اعظم بنیں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آلریڈی بھی وہ وہی رول پلے کر رہے ہیں. بٹی صاحب ایک سوال لے لیں. شریف صاحب میں آپ کے سے بارے یہ میں جاننا بھی یہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لیول پلے فیلڈ بنائی جا رہی ہے, تمام لوگوں کا احتساب ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور تمام لیڈرشپ باہر جا چکی ہے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اسکرین سے غائب ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کر دیا گیا. لیڈرشپ تو اب کوئی بھی نہیں رہی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ مس ہینڈل ہو گیا تمام پولیٹیشین سے, اور کیا یہ اب سب کا احتساب؟ میں ایک بریکنگ نیوز بھی دینا چاہوں گا. تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے, ناصر عظیم صاحب بریکنگ نیوز ہے, ہمارے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں. آپ نے بات کی نا لیول پلینگ فیلڈ کی, آپ نے بات کی, تو اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کے جو واپسی کے راستے ہیں, جیسے آپ نے بھی خبر دی ہوئی ہے کہ وہ اتنی جلدی نہیں آتے, اور لوگوں نے بھی خبریں دی ہوئی ہیں کہ وہ جلدی واپس نہیں آتے. تو آج JIT کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, جس میں 9 مئی کے واقعات جو ہے وہ ان کے جو ملوث ہونے میں, مطلب عمران خان صاحب ان میں ملوث ہیں, اور وہ جتنے بھی 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہوئے ہیں. تو یہ JIT نے ایک نئے مقدمے میں ان کو کہہ لے کے نامزد کر دیا ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے. اور میں پہلے بھی جو ہے وہ انالیسس کر رہا تھا اپنے ولاگ میں, جب یہ سائفر کیس میں جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہے وہ چھٹی کے اوپر گئے, تو میں نے اس وقت بھی یہ تجزیہ دیا تھا کہ کوئی اور اسٹرانگ کیس جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے, پھر جو ہے یہ عدالت لگے گی, اور پھر سائفر میں ان کو ریلیف ملے گا, اور دوسری کسی کیس میں جو ہے عمران خان صاحب کو دھر لیا جائے گا. ایک تو یہ بریکنگ نیوز ہے. دوسری جانب ناصر عظیم صاحب آپ نے بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, سب کا احتساب ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے ناصر عظیم صاحب, سب کا احتساب نہیں ہوگا. جو طاقتوروں کو پسند نہیں ہے ان کا احتساب ہوگا. پیپلز پارٹی اب سوٹ نہیں کرتی نظر آ رہی, پیپلز پارٹی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ان کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں. ان کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ECL میں نام ڈلنے شروع ہو گئے ہیں, ان کا احتساب شروع ہو گیا ہے, اب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. تو ناصر عظیم صاحب احتساب ان کا ہوگا جن کا کمپنی کے ساتھ کنیکشن اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جن کا کمپنی کے ساتھ کنیکشن اچھا ہے ان کا احتساب نہیں ہوگا. ان کو اقتدار کے مزے دیے جائیں گے, ان کو جو ہے وہ جناب لا کے ہمارے سروں کے اوپر مسلط کیا جائے گا. تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے. بٹی صاحب ایک سوال لے لیں. ثانیہ جناب جڑا والا جو ہوا تھا, اس جی کے جی حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف سیکرٹری کو 5 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی. یہ آج کی ایک بڑی خبر ہے. کیا کہنا چاہیں گے جو ثانیہ جڑا والا تھا, اس پہ کیا کچھ ہوتا رہا, کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ اس پہ ویلاگز بھی کرتے رہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا, اس کے پس پردہ کیا سٹوری تھی, اور اس کا کنکلوژن کیا نکلے گا؟
नसर अजीम साहब, इस तरह के जो वाकयात होते हैं डेफिनेटली ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये असल में ये है कि आपको पता है कि आज मजहब कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और अपना जो इख्तलाफ था कुछ लोगों का, उसके बिहाफ के ऊपर ये एक बहुत बड़ा साना जो है वो हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर कमेटी की तरफ से कोई एक्शन आ रहा है, आपको पता है कि पहले दिन से ही तमाम जितनी भी आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने विजिट किया, हमारे जो निगरां वजीर अला पंजाब हैं वो बड़े एक्टिव हैं, आईजी पंजाब इस हवाले से बड़े एक्टिव हैं। तो ये एक अच्छा इसके ऊपर जो कह लें कि साना 9 मई की तरह इसके ऊपर भी एक बड़ा क्विक रिस्पांस जो है वो हमारे इदारों की जानिब से आया, और इसको अच्छी तरह उन्होंने इसको कंट्रोल किया। उसकी बहाली के हवाले से भी आपको पता है कुछ ऐलानात किए गए। तो खैर इसका जो भी कमेटी की जानिब से, और वो लोग भी पकड़े गए जो उसमें मुलविस थे, वो जो अनासर थे, तो डेफिनेटली उनको सजाएं तो मिलेंगी, और कोई अच्छी पेशरफ्त होगी उस हवाले से। अच्छा, भट्टी साहब आपके सामने रखना चाहूँगा शहरयार अफरीदी केस के हवाले से। डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का बाकायदा ट्रायल 28 सितंबर को होगा, ये आज की खबर है। क्या कहना चाहेंगे? आपको ये भी मालूम होगा कि एक और मामले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई डीसी इस्लामाबाद में और पुलिस के हाई ऑफिशियल पे। ये जो एमपीओ का गिरफ्तारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप बतौर तजिया कार? क्या कहना चाहेंगे? हम ट्राई करेंगे कि इसके जो लीगल इम्पैक्ट है उस पर हम बात ना करें। तजिया क्या है? ये जो एमपीओ है, क्या कोई किसी को भी जब चाहे अरेस्ट कर दे? कल को मुझे और आपको जब चाहे एमपीओ के तहत बंद कर दिया जाए? क्या ये कानून, इस पे रुकावट होनी चाहिए कि नहीं? आप क्या कहते हैं बतौर साफी? क्योंकि साफियों को तो काम ही होता है बात करना। तो कल को बात पसंद ना बिल्कुल आए और बिल्कुल पता ऐसे चले ही है। भट्टी साहब को एमपीओ के तहत बंद कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है नासिर अजीम साहब। मैं आपको ये बताता चलूं, जैसे ये 3 एमपीओ का कानून है, किसी को भी जो है वो बना लिया जाता है। जैसे परवेज इलाही साहब को भी 3 एमपीओ के जरिए जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनको भी पता नहीं कितनी बार रिहा किया गया, गिरफ्तार किया गया, और वो भी एक अजीब ही मामला बना हुआ है। तो ये मैं नहीं समझता कि 3 एमपीओ के तहत जब तक कोई ठोस सबूत ना हो, या उसने वाकई ही जो है वो हालात खराब करने की कोशिश ना की हो, उसके सबूत ना हो, तो तब तक उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जितने भी लोगों को 3 एमपीओ के जरिए गिरफ्तार किया गया है, मैं नहीं समझता कि वो जैसे परवेज इलाही साहब हैं या तरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि जिनको 3 एमपीओ के तहत जो है वो आप उनको गिरफ्तार कर लें, और किसी को भी आप जब दिल चाहे, ये तो कह लें कि सहूलत के लिए इन्होंने अपने कानून बनाए हुए हैं। अभी मुझे भी 3 एमपीओ में उठा लेंगे जी, इसकी वजह से ये जो है वो हालात खराब होने का खदशा था, डर था, तो इस वजह से हमने इसको उठा लिया। तो इसी तरह जो है वो ये अच्छा कानून नहीं है मेरे मुताबिक। और अगर उठाना ही है वो, या तो फिर उसको उठाए ना, जैसे परवेज इलाही साहब को इन्होंने उठाया, वो किस मतलब कहाँ उन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की, या कहाँ पे वो मुलविस पाए गए? कोई कहीं पे भी उनका, और ना कोई उनके उनके खिलाफ कोई सबूत है, ना उन्होंने उनकी कोई ऐसी स्पीच है, तकरीर है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक कोई ठोस सबूत हो, कोई वाजे जो है वो चीजें सामने ना हो, तो उनको जो है वो 3 एमपीओ के जरिए उठा लिया जाए। और फिर उनको जनाब आपको पता है कि लंबा ही उठा लिया जाता है इस चक्कर में। और इसके पास मेरा ख्याल है डीसी के पास कुछ मेरा ख्याल 3 माह का उसके पास इख्तियार है उनको। ये आप बेहतर इसको जरा कर दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा अगर मैं रॉन्ग हूँ। तो वो जी। डीसी के पास इख्तियार है अच्छा भट्टी कि साहब, मेरा ख्याल 3 माह उसको रख एक सकते हैं। आखिरी आखिरी सवाल ले लें, और मैं चाहूँगा कि आप इस सारे मामले पे तजिया करें और आपकी आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, व्यूअर सुनना चाहेंगे। इमरान खान साहब की अब की क्या सिचुएशन चल रही है? क्या कोई राब्ते चल रहे हैं? क्या सुनने में आता है कि वो बाहर चले जाएंगे अनकरीब? आपको क्या लगता है, इमरान खान डील करेंगे? और अगर डील नहीं करते तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है? मुस्तकबिल में इमरान खान के साथ मुलाकात करने वाले और आपके जराए क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं इमरान खान मुस्तकबिल के लिए? नासिर अजीम साहब, आज भी एक खबर है कि इमरान खान साहब की जो है वो दूसरी मुलाकात हुई है अटक जेल के अंदर। ये भी कहने के चले एक एक्सक्लूसिव खबर है, आपके नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि आज एक मुलाकात इसी शख्स ने पहले की थी, और आज दूसरी मुलाकात जो है वो 20 मिनट की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है। ये खबरें आ रही हैं
کہ اور وہ جو شخص ہے وہ بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, صلح صفائی کروانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو یہ خبر ہے آج 20 منٹ کی اس شخص نے ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اب یہ کوئی اس میں کوئی کہہ لیں کہ پیش رفت نہیں ہو سکی, پہلی ملاقات میں بھی نہیں ہو سکی تھی, اب بھی کوئی بڑا بریک تھرو اس ملاقات میں نہیں ہوا. اور دوسری بات جہاں تک آپ نے کی ناصر عظیم صاحب, جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیل کرتے ہیں تو باہر آئیں گے, وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. ادروائز جو عمران خان صاحب کے لیے اس وقت کیا جا رہا ہے, جو اس وقت کہہ لیں کہ آرمی چیف صاحب خود فرنٹ پہ آ کے لیڈ کر رہے ہیں, فرنٹ پہ آ کے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس سے جو واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی واپسی کے راستے کوئی اتنے آسان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جناب کل پرسوں جو ہے وہ آ جائیں گے. اور ایسا اب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے وکلا یہ کل پرسوں جو ملاقات کر کے آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے مشین چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی آئیڈیا ہے کہ مجھے لمبا رکھا جائے گا اور مجھے اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے ابھی واپسی کی کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں ناصر عظیم صاحب, لیکن اس ملک میں کب کیا ہو جائے اس کا پتہ نہیں چلتا. کیونکہ جہاں تک میں آپ کو تجزیہ دے دیتا ہوں, اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں نا, یہ ڈالر کنٹرول کرنا, یہ مافیا کے خلاف کچھ ایک کمپین, ایک مہم چلی ہوئی ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں آئیں گے, یہ آپ یاد رکھیے گا. اور ڈیفینیٹلی جب نتائج اچھے نہیں آئیں گے تو یہ جو جس پالیسی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, یہ بھی کہہ لیں کہ ایک وہی مخصوص طبقہ جو ہے وہ مزید اس سسٹم کے اوپر اپنا ہولڈ جو ہے, کنٹرول جو ہے وہ تو مضبوط ہوگا اس کا, لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. اور اس کے بعد پھر مایوسی ہے, اور پھر اس وقت جو جس کو عوام چاہتے ہیں, میں پھر وہی بات کروں گا, جس کے اوپر عوام ٹرسٹ کرتی ہے, جس سے ڈالر آئیں گے, اوورسیز پاکستانی کس کو چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر جو ہے وہ بڑا ہماری جو ڈالر شالر آتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں, اور وہ عمران خان کو چاہتے ہیں. تو یہ جو عوام چاہتی ہے نا, یہ میرا خیال ہے کرنا پڑے گا, یا میرا خیال ہے اگر ملک کے مفاد میں, جیسے آرمی چیف صاحب اپنے آئینی جو ان کی ایک آئینی کہنے کے لکیر ہے یا جو آئینی رکاوٹ ہے اس کو عبور کر کے اگر وہ فرنٹ لائن پہ آ سکتے ہیں آرمی چیف صاحب, تو عمران خان صاحب کے ساتھ سمجھوتا کیوں نہیں ہو سکتا, یا عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں ہو سکتے اب, یا عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں بات چیت نہیں ہو سکتی, جب آرمی چیف صاحب خود, یہ نوبت آ گئی ہے اس ملک میں کہ آرمی چیف صاحب خود آ کے چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہو جانی چاہیے. رہی بات 9 مئی کے واقعات کی, اس کے اوپر سب کو افسوس ہے, مجھے بھی افسوس ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, اور کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ ہمارے ملکی تنصیبات پر یا فوجی جتنی بھی مطلب ہمارا GHQ ہے, جناح حملہ کیس ہے, جتنی بھی تنصیبات ہیں, ہمارے جو شہداء ہیں, جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, ان کی کوئی بے حرمتی کی جائے, یہ ہرگز قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جو جماعت ہے تحریک انصاف کی اجتماعی طور کے اوپر, ان کے ساتھ اگر ملک کو فائدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے, تو میرا خیال ہے بیٹھنا چاہیے. اگر ضد میں آپ عمران خان صاحب کو اندر رکھتے ہیں کیا ہوگا, اس کا کیا چلا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ ناصر عظیم صاحب بڑی معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کے بڑے چاہنے والے بھی ہمیں سن رہے ہوں گے, مجھے بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, میں اپنے ان خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں, اس خدشے کا اظہار کر دیتا ہوں, کیونکہ سب نے جانا ہے اب عمران خان صاحب کی ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. خدا نہ خواستہ اب ایج کے اس حصے میں ہے جس میں جو ہے وہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ نازل ہو سکتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی خدا نہ خواستہ, ایک منٹ ناصر صاحب ایک منٹ, خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کی جیل کے اندر موت ہو جاتی ہے اور طبی موت ہو جاتی ہے, اللہ کی طرف سے موت ہو جاتی ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناصر عظیم صاحب اس وقت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ نے بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. خدا نہ خواستہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے, اگر عمران خان صاحب کی طبی موت اللہ کی جانب سے اس کی جو لکھی ہوئی ہے موت ہو جاتی ہے, تو آپ بتائیں کتنی کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی, کتنے جو ہے وہ اس کے اوپر واو ویلا مچ جائے گا. میں یہ لٹرلی یہ میرے خدشات ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ نازل ہو جائے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ چل بسیں
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی کنٹروورسی جو ہے وہ جنم لے گی اور حالات کس طرف جا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں وہ حالات آ گئے ہیں کہ 15 پہ کال کر کے ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے گھر میں جو ہے وہ لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. تو بڑا سیریس ہو کے ہمیں جو سوچنا پڑے گا عمران خان کے معاملے کے اوپر. اور عمران خان کے ساتھ اگر ملک کا فائدہ ہوتا ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کو آگے چلایا جاتا. ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں جو فرنٹ پہ آ کے لیڈ کر رہے ہیں ان سے بھی ہوئی ہیں, ان کے بڑوں سے بھی ہوئی ہیں. تو اگر عمران خان سے ہوئی ہیں غلطیاں تو میرا خیال ہے ان غلطیوں سے سیکھ کے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. جی بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آج کے پروگرام میں غلام رسول بھٹی صاحب صحافی تجزیہ کار, وقار اسلم صاحب صحافی تجزیہ کار, دونوں احباب لاہور سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے. آپ سے ریکویسٹ ہوگی سب سے غلام رسول بھٹی صاحب کے چینل کو بھی وزٹ کریں, یوٹیوب چینل, اور خاص طور پہ میرے چینل ناصر عظیم آفیشیل پہ تجزیے تبصرے سننے کے لیے لازمی وزٹ کریں. اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ فیس بک چینل اور یوٹیوب چینل کو بھی آپ ضرور فالو کریں, شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ ہم ڈیلی بیس پر آپ کے سامنے مختلف گیسٹ لا سکیں. آپ کا فیڈ بیک ہوگا, آپ کی سپورٹ ہوگی تو ہم چل سکیں گے. آپ دیکھ رہے تھے ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ کا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل دوبارہ حاضر ہوں گے 8 بجے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے ٹاپکس کے ساتھ, کرنٹ افیئرس, نیوز اینڈ پالیٹکس کے ساتھ. اللہ حافظ.